बकरा का मतलब होता है गाय। गाय गाय के नाम से पूरी सूरह आई। अब फिर गाय का जिक्र करने में लोग डरते हैं। क्यों डरेंगे हम? कुरान की पहली दूसरी सूरह गाय के नाम से है। गाय का जिक्र आया है लेकिन वो अलग अंदाज में आया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है बनी इसराइल में एक इंसान को कत्ल कर दिया गया था, उसको किसने कत्ल किया था। आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी और इस वीडियो को देख के कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। सूरह बकरा दूसरी ये सूरह है तरतीब के एतबार से। बकरा का मतलब होता है गाय। गाय गाय के नाम से पूरी सूरह आई। अब फिर गाय का जिक्र करने में लोग डरते हैं। क्यों डरेंगे हम? कुरान की पहली दूसरी सूरह गाय के नाम से है। गाय का जिक्र आया है लेकिन वो अलग अंदाज में आया है। गाय की पूजा के एतबार से जिक्र नहीं आया है, उसको काटने के लिए आया है। काटने के एतबार से ज़बह हुई थी लेकिन किस लिए? खाने के लिए नहीं। जो कुरान पाक में है वो मैं बता रहा हूं। हुआ ये था कि बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया था। कत्ल हो गया तो लोग उसके जो खानदान वाले थे सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। बड़ा मालदार शख्स था, पैसे वाला था, लेकिन किसी ने मर्डर कर दिया। आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहा कि इसका कातिल ढूंढ करके बताइए, कौन मारा है मालूम नहीं। यानी उस वक्त भी लोग गैब की बातें पूछने के लिए नबियों के पास आया करते थे। कातिल कौन है ये मालूम करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में ये मामला रखा कि मौला मेरी कौम आई है मेरे पास, मैं इनको कातिल कैसे बताऊं कि जो मरा है इसको कत्ल किसने किया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया। एक बात याद रखे, अल्लाह ताला के हर हुक्म में हिकमत होती है। बंदे के समझ में आए ना आए, मुसलमान का माना भी यही होता है, सर झुका लेना। ये मत पूछो कि क्यों ये हुक्म दिया जा रहा है, ये हमारा काम नहीं है। अल्लाह ने फरमाया रुकू करो, तुम ये मत पूछो ऐसा रुकू क्यों किया जाता है, उल्टा क्यों नहीं किया जाता। ये हिकमत तुम्हारे जानने की जरूरत नहीं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब बनी इसराइल जो कौम है वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए मूसा उनसे कहें कि एक गाय ज़बह करें। क्या करें? एक गाय ज़बह करें। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो वो क्या कहने लगे, अतत्तखिदुना हुज़ुआ, है मूसा आदमी मरा है और आप कह रहे हैं गाय ज़बह करो। हम कातिल पूछने के लिए आए और आप गाय ज़बह। गाय से कत्ल होने वाले का क्या ताल्लुक है? कुछ समझ में आता है? नहीं समझ में आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेरे पास आया, आंख में दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, अगर मैं उसको चप्पल दे दूं तो वो गुस्से में आ जाएगा। मैं आंख दर्द की शिकायत लेकर के आया हूं और आप मुझे चप्पल पहना रहे हैं। हाँ, ये हकीम हिकमत जानता है। ऐसा हुआ भी था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि एक शख्स आया हकीम के पास पेट दर्द लेकर के, तो हकीम उसकी आंख में इंजेक्शन करना चाह रहा था। तो कहा ये क्यों? मैं पेट के दर्द की शिकायत लाया हूं, आप आंख में इलाज कर रहे हैं। कहा क्या खाया था? कहा जली हुई रोटी। कहा इसीलिए आंख में इंजेक्शन कर रहा हूं ताकि देख के खाया करे। तो हकीम जानता है किस काम की क्या हिकमत है। अब यहां पर आदमी मरा है, अल्लाह ने हुक्म क्या दिया, एक गाय ज़बह करो। लोगों को चाहिए था पूछे ना, कर देते ज़बह, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उन्होंने सवाल किया, ए मूसा क्या मजाक तो नहीं कर रहे आप? मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा सुनिए, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, अल्लाह की पनाह मैं जाहिलों में से नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मजाक करने वाला जाहिल होता है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मजाक नहीं करते।
کیونکہ وہ رشد و ہدایت کے علمبردار ہوتے ہیں, وہ کبھی مذاق نہیں کرتے. اب سنیے, جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال سنا تو کہا ٹھیک ہے ہم ذبح کر دیں گے, لیکن یہ پوچھئے کیسی گائے ذبح کریں. اب انہوں نے سوال کیا, اللہ نے فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. جب انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ سے پوچھو کہ کیسی گائے ذبح کرے, رب نے فرمایا ایسی گائے جو بچی بھی نہ ہو, بوڑھی بھی نہ ہو, بالکل جوان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ذبح کر دیں گے. پھر وہ ڈھیٹ قوم تھی, پھر پوچھا انہوں نے اے موسیٰ آپ پوچھ لیں رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کا. اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین, بالکل پیلے رنگ کی گائے ہونا چاہیے, ڈبڈباتی رنگت کی, دیکھنے والوں کو بھا جائے. پیلے رنگ کی گائے دیکھا آپ نے؟ اب حکم آیا ہے, جب پوچھو گے زیادہ تو حکم آئے گا. نیلا بھی ہو سکتا ہے, ہرا بھی ہو سکتا ہے, پیلا بھی ہو سکتا ہے. اب حکم آیا اس پر ان کو ایک تو جوان گائے چاہیے, دوسری اب پیلی گائے ذبح کرنا ہے. جتنے سوال کرتے جاؤ گے مشکل میں بڑھتے جاؤ گے. پھر ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو شبہ ہو رہا ہے, ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے وہ گھر والی چاہیے یا کھیت والی چاہیے. اب حکم آ گیا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اللہ نے فرمایا ایسی گائے جو کبھی کسی کھیتی میں کام نہ کی ہو اور کبھی کسی کے ہاں پلی ہوئی بھی نہ ہو. ایسی گائے ذلول یعنی وہ کام کرائی ہوئی گائے نہیں ہونا چاہیے, اور نہ کھیتی باڑی کی ہوئی جو ہل جوتتے ہیں. تو اب ایسی گائے لے کر کیا ہو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے 3 سوال کیے, 3 بار میں اور بڑھا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فذبحوها وما كادوا يفعلون, وہ تو ذبح کرنے والے لکھتے نہیں تھے, جس کو کام نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار سوال کرتا ہے, زیادہ پوچھتا وہی ہے جسے کرنا نہیں ہوتا ہے. بہرحال اب ایسی گائے ان کو ڈھونڈنا تھا. اب اللہ کی حکمت دیکھے, ذبح ہونے والی گائے سے قتل ہونے والے کے قاتل کا کیسے پتا چلے گا. اللہ تعالی حکمتوں کو ایسے جوڑتا ہے, کبھی کسی کام سے کسی کو نفع پہنچاتا ہے اور اسی کام سے کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے. یہ قوم ڈھونڈتی رہ گئی, کوئی گائے کہاں ملے گی ایسی, دنیا میں کوئی گائے ایسے ملے. ہاں اتفاق ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا, بڑا پرہیزگار تھا, اور اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچیا گائے کی, ایک چھوٹی سی بچیا تھی. اب اس کو وہ پال رہا تھا اور اچانک بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد اسے ایسا لگا, اس کا اکلوتا چھوٹا سا بیٹا تھا گود میں کھیلنے والا, سوچا میرے بیٹے اور میری بیوی کی پرورش کا ذمہ کون لے گا. اس نے یہ سوچا کہ اب میں بیمار ہوں, موت کے قریب سے قریب جا رہا ہوں, اپنی اس گائے کی چھوٹی سی بچیا کو لے کر جنگل میں آیا اور چھوڑ دیا. کیا کہہ کر کے اے اللہ میں یہ تجھے دے رہا ہوں, یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں, میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو یہ گائے اسے بڑی کر کے تو لوٹا دینا. یہ توکل کیسا تھا لوگوں کا, یہ یقین کیسا تھا کہ میرا بچہ گود میں کھیل رہا ہے ابھی میری بیوی کے, جب وہ جوان ہو جائے تو اس گائے کو بڑا کر کے تو لوٹا دے. اللہ پر توکل کرنے والے کا صلہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے. اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے اس گائے کی بچیا کو ایسے پرورش کی, ایسے پرورش کی. وہ گائے جب بڑی ہوئی, پوری دنیا میں وہ تنہا گائے تھی جو کسی کی کھیتی میں کام نہیں کی تھی, کسی نے اسے پالا نہیں تھا, صرف اللہ نے پالا تھا. خود سے چر کے بڑی ہوئی تھی, اور پھر اس کا رنگ بھی بالکل پیلے کلر کا تھا, اور وہ نہ بہت بچی تھی نہ بوڑھی تھی, بالکل جوان. یہ دنیا میں ایک ہی گائے تھی. وہ شخص تو انتقال کر گیا جس نے اس گائے کو اللہ کے حوالے کیا تھا, انتقال کر گیا. اور پھر کئی سال کے بعد یہ اس کا بیٹا جب جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے ابا نے ایک گائے کی بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا, اللہ کے حوالے دے کر کے آئے, اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو اسے جنگل میں فلاں جگہ بھیجنا,
اور اللہ سے وہ گائے واپس مانگ لینا اسے مل جائے گی. کتنا یقین تھا ان لوگوں کو. اہل اللہ یہی ہوتے ہیں. جب بیٹا جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا جا جنگل میں. یہ جوان لڑکا جنگل میں آیا اپنے صالح باپ نیک باپ کا, یہ وارث تھا. اللہ کو یوں ندا دینے لگا, اے رب کریم میرے باپ نے تیری بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچیا چھوڑی تھی اور تیرے حوالے کر کے وہ دنیا سے چلا گیا تھا. اگر وہ گائے اب جوان ہو چکی ہے تو مجھے لوٹا دے. وہ ابھی ہاتھ اٹھا ہی رہا تھا کہ وہ بالکل فربا صحت مند تندرست گائے اس کے سامنے آ گئی. کتنے سالوں کے بعد رب ذوالجلال نے ہو بہو اسی طرح اس گائے کو لوٹایا. وہ قادر مطلق ہے. انہو علی رجعہ لقادر. اللہ فرماتا بے شک وہ لوٹانے پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. بندے کو یقین ہونا چاہیے. آج خیرات دے کر کے بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ کے حضور دے کر کے دیکھو, اس طرح سے انویسٹ اس میں بھی کرو. رب ذوالجلال میں تجھ پر یقین کرتے ہوئے یہ چیز تیرے حوالے کر رہا ہوں. جب میرے گھر میں فاقہ آ جائے تو مجھے یہ لوٹا دے. دیکھنا پھر مولا لوٹائے گا کہ نہیں لوٹائے گا. یقیناً لوٹائے گا. قرآن کا حکم ہے, جھوٹ نہیں ہو سکتا. وہ گائے مل گئی. وہ نوجوان لڑکا گائے کو لے کر کے اپنی ماں کے پاس آیا. کہا بیٹا فاقے چل رہے ہیں گھر میں, جا بازار میں بیچ آ, لیکن بیچنے سے پہلے جب سودا طے ہو جائے تو مجھ کو ضرور بتانا. بیٹا بھی فرما بردار تھا. باپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد کو کیسا صلہ ملتا ہے, اولاد پر بھی اس کی تاثیر آتی ہے. بازار میں ماں سے پوچھ کر کے گیا کہ کتنی قیمت لگاؤں. ماں نے کہا 6 درہم میں بیچ دینا. 6 درہم میں شاید ان کا مہینہ بھر گزارا ہو سکتا تھا. 6 درہم اس نے قیمت لگائی. بازار 2 حسین نوجوان آئے. انہوں نے کہا گائے بڑی اچھی ہے, کتنے میں بیچو گے؟ اس نوجوان نے کہا 6 درہم میں. بھاؤ تاؤ ہوتا ہے نا, تو سامنے والوں نے کہا ہم 12 میں خریدیں گے, دو گے؟ گاہک کم میں پوچھتا ہے کہ زیادہ میں؟ کم میں پوچھتا ہے. لیکن اس نوجوان بچے سے ڈبل میں پوچھ رہے ہیں خریدار. کوئی ایسا ہوتا جو لالچ بھری ہو, جلدی سے اسے پکڑا کر کے 6 اپنے رکھ لیتا, 6 ماں کو دے دیتا. لیکن اس بچے نے کہا نہیں, میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں گا. ماں نے 6 درہم میں بیچنے کے لیے کہا تھا, اب تم 12 درہم لگا رہے ہو, میں پہلے بار پوچھ کر کے آؤں گا. آیا اور کہا ماں میں تو 6 میں بیچنے کے لیے نکالا ہوں گائے کو, لیکن خریدار 12 میں پوچھ رہے. ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب 12 میں اس کی قیمت لگا دوں. گیا بازار میں, 12 کی قیمت جب لگایا اس کی, تو پھر 2 نوجوان اس کے پاس آئے. کہا گائے بڑی اچھی ہے, کیا ہمیں یہ 24 میں دے دو گے؟ ڈبل کر دیا انہوں نے. اس بچے نے کہا نہیں, میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ کر کے آؤں گا اور اس کے بعد پھر بیچوں گا. ماں کے پاس پھر آیا اور کہا عجیب حال ہے ماں, میں 12 میں بیچنا چاہتا ہوں لیکن خریدار 24 میں پوچھ رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا وہ عام خریدار نہیں ہے, شاید اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے. اس بار آئے تو اسے پکڑ لینا اور پوچھ لینا اس گائے کی میں کیا قیمت لگاؤں, آپ ہی بتا دے. ہو یہ اہل اللہ تھے, اللہ والے لوگ, وہ جانتے تھے. اس بار جب یہ نوجوان بازار میں آیا تو پھر وہ خریدار آئے, نوجوان انسانی شکل میں. تو اس نوجوان بچے نے ان کو پکڑ لیا اور کہا میری ماں نے بتایا ہے کہ اب آپ ہی اس کی قیمت بتا دیں. انہوں نے کہا اے بندے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, اس گائے کی قیمت 6 درہم 12 درہم نہیں, تو ابھی انتظار کر, ایک قوم آئے گی اس گائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے, ان کی سخت ضرورت ہے اس گائے کی, ان کی سخت ضرورت ہے اس گائے کی, تو قیمت کیا لگاؤں؟ انہوں نے کہا قیمت میں تم کہنا اس گائے کی کھال چھیل کر کے اس کی کھال میں جتنا سونا اور چاندی بھر جائے وہ اس کی قیمت ہے. تو اس نوجوان نے کہا اتنی قیمت دیں گے؟ وہ کہاں دیں گے, ضرور دیں گے. وہ غائب ہو گئے. یہ نوجوان بازار میں تھا, وہ بنی اسرائیل جنہوں نے پوچھ پوچھ کر کے ایسی گائے بنا لی تھی, پیلی چاہیے اور کھیتی باڑی کی ہوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب جب آئے پوری دنیا کی چھان مار کر ایک گائے انہیں نظر آئی. کہا بالکل وہی گائے ہے جس کا ذکر
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور ان کے رب نے حکم دیا ہے. جلدی سے آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ بچے گائے کتنی کی ہے؟ تو سنبھل کر کے اس نے ریٹ بتایا کہ گائے تم سب کو خریدنا ضروری ہے. کہا ہاں ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک تو بیچے گا نہیں. کہا میری گائے کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال بھر کر سونا اور چاندی آ جائے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں ایک ہی گائے تھی, اس کی قیمت بھی تو ہونی چاہیے. تو وہ منہ بسور کر کے رہ گئے. کہا ارے بھائی اتنا بھی تو زیادہ نہ کرو. ظاہر سی بات ہے اب اللہ کا حکم تھا, ایک طرف ایک صالح گھر کو اللہ نفع پہنچا رہا ہے اور ایک ضدی قوم کو ذلیل بھی کر رہا ہے اسی ایک چیز کے ذریعے سے. تو اب وہ لوگ بڑے منت سماجت کے بعد پھر تیار ہو ہی گئے. وہ لڑکا دینے کو تیار نہیں تھا. آخر وہ سب پورا مال جمع کیے. کون سا مال جانتے ہیں؟ جو قتل ہو چکا تھا بیچارہ, بڑا مالدار آدمی تھا, اس کا قاتل معلوم کرنا تھا. کون ہے قاتل؟ تو اسی کا پورا مال جمع کر دیا گیا. جس کا مرڈر ہوا ہے اس کا پورا مال جمع کیے تو وہ گائے کی کھال بھر کر کے ہو گیا سونا چاندی. اب جمع کر کے اس کو دیا گیا, اس بچے نے دے دیا لے جاؤ گائے. اب گائے کا کرنا کیا تھا؟ اتنی مہنگی گائے, بہت مہنگی گائے تھی. اب حکم دیکھے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اللہ فرماتا ہم نے کہا, اب تفسیر میں ہے کہ گائے کو ذبح کرو, ذبح کرو, پہلے اس کو ذبح کرو. اور اللہ فرماتا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, ذبح کرنے والے لگ نہیں رہے تھے. پالا ہوا بکرا جلدی کوئی قربانی میں ذبح نہیں کر پاتا, بہت خرچہ کیا ہوں. یہ تو سونا چاندی دے کر کے لائے ہوئے تھے, دل بسور رہا ہوگا. ذبح کر دیا. اب حکم آیا رب تعالیٰ کا کہ اس کی پونچھ لے کر, اس کی دم لے کر وہ مرے ہوئے آدمی کے اوپر مارو. اب وہ مرے ہوئے آدمی کو انہوں نے اس کی پونچھ لے کر کے مارا, وہ زندہ ہو گیا. جس کا قتل ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا. وہ اٹھا اور اٹھ کر کے بولا کہ مجھے میرے چچیرے بھائی نے قتل کیا اور میرا مال لینے کے لیے اس نے ایسا کیا, اکیلے میں مجھے قتل کر دیا. اب حکم تھا جس نے جس کو قتل کیا قصاص ہے, جان کے بدلے جان. تو ساری قوم تیار ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. کہا جس بھائی نے اس کو قتل کیا تھا مال ہڑپنے کے لیے, اس کو بھی لایا گیا اور قتل کر دیا گیا, قصاص. اور مال آلریڈی گائے کو دے دیا گیا تھا, بچا کچھ بھی نہیں تھا بنی اسرائیل کے پاس. اب یہاں پر کچھ چیزیں حکمتیں سمجھنے کی ہیں. اللہ رب العزت نے جو یہ حکم فرمایا, ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں آئے زندہ ہی گائے کی پونچھ لے کے مار دیتے, تو نہیں, ان سے ذبح کروایا گیا. بہت مہنگی گائے ہے, جب کسی مہنگی چیز کو ذبح کرو گے تو کوئی زندہ چیز بھی تمہیں نظر آئے گی. اپنے دل کے اندر جو غبار ہے اس کو جب ذبح کرو گے تو اللہ کے مشاہدات دیکھنے کو ملیں گے. اور یہ سب چیزیں اپنے اندر باقی رکھ کر کے تم چاہو گے کہ قدرت کے عجائبات دیکھو, نہیں ملیں گے. کیسا لگا پیارے اسلامک بھائیوں؟ ایک لائک اور ایک کامنٹ کر کے ضرور بتانا انشاءاللہ. اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.